अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आज 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो इंडिया ने क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया है, जो यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी है नेक्स्ट ईयर उसके लिए। और उनका कहना यही है कि जी ये एक तरफ टेररिज्म हो रही है, नॉन स्टेट स्टेट एक्टर जो भी हैं वो भारत में दाखिल होते हैं और वहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उड़ी, पुलवामा, पठानकोट और बहुत एक लंबी लिस्ट है। साथ साथ पाकिस्तान के लोग जो हैं या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे अड़ी हुई है कि जी अब हमने वीपीएन जो है वो भी ब्लॉक करने शुरू कर दिए। ये भी खबर जो है चल रही है और किस बात से घबराए में है, किस बात से डरे में है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये रोक फिर भी नहीं पाएंगे जो लोग इनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, खासतौर पे पीटीआई के लोग जो कहा जा रहा है एक बार फिर प्रोटेस्ट के लिए बाहर आने वाले हैं। तो हम इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज। और सबसे पहले भारत की शिकायत हम दूर क्यों नहीं कर देते? देखिए जी, बात ये है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे ताकतवर हलके मौजूद हैं जो कि ये शिकायत दूर नहीं करना चाहते। ये मसला जो है ये बड़े अरसे से पाकिस्तान में मौजूद है। यानी आप देखिए कि एक लंबा अरसा हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी रहे और बहुत हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। तो एक्शन इस हद तक लिया गया कि अब उनकी विजिबिलिटी नहीं है। अब वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे इससे पहले थी वो। यानी उनके बाकायदा तौर पे ऐसे समझ लें कि अड्डे मौजूद थे मस्जिदों में भी और मदरसों में भी, जहाँ पे वो बाकायदा तौर पे दहशतगर्द तैयार करते थे। अब वो उस तरह से विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो लोग तो मौजूद हैं, वो आइडियोलॉजी भी मौजूद है, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट भी किया जा रहा है सरकारी सतह पे। और उनको बड़े ताकतवर हलकों की एक तरह से सपोर्ट भी हासिल है। तो इस वजह से ये एक भरपूर एक्शन नहीं ले पाते। यानी मुझे नहीं पता कि वो जो हाफिज सईद था वो इस वक्त कहाँ पे है, मौलवी मसूद अजहर कहाँ पे है, क्या वो किसी जेल में है, क्या वो किसी मेस में है, क्या वो किसी सेफ हाउस में है, वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ पे। तो बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कि जिनको इंडिया ने दहशतगर्द करार नहीं दिया। ये तो यूनाइटेड नेशंस ने इनको दहशतगर्द करार दिया हुआ है, मसूद अजहर को, ये हाफिज सईद को और ये बाकी जो लोग हैं सारे। तो अब बात ये है कि देखें, दहशतगर्दी वाकई एक एक जेन्युइन इशू है इंडिया का। और ये जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, इसकी बुनियादी वजह यही है कि देखें, सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सिक्योरिटी का इशू तो फिर और भी टीम्स, आपको पता है कि पाकिस्तान आ रही हैं, तो वो तो सभी को आना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल इशू है। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुतमईन नहीं है कि हम कोई मौसर इक़दामात कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। इसलिए ये एक पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने लिया है कि उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन सर हम मानते भी तो नहीं है ना। हम तो मसूद अजहर हो गया, वो क्या नाम है, हाफिज सईद, इनको तो हम हीरो मानते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, अगर मैं इंडियन टीवी पे भी जाती हूँ, वहां पे भी कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट होते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी वो तो मदरसे चलाते हैं जी, वो तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, ये तो वैसे ही कह दिया। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन को देखें तो यूनाइटेड नेशन ने भी उसको जो है एक तरह से डिक्लेयर कर रखा है टेररिस्ट, हाफिज सईद को। ये चीज गूगल पे मौजूद है। अगर हम यूनाइटेड नेशन की ये बात नहीं मान रहे तो हम उसको कश्मीर वाला जो कुछ यूनाइटेड नेशन ने कहा उसके ऊपर क्यों जमे हुए? देखिए ना, यही तो बात है ना कि हमारी बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है कि अगर यूनाइटेड नेशंस ये कहे कि हाफिज सईद दहशतगर्द है तो उसको हमने नहीं मानना। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं, हम 24 घंटे उनका ढिढोरा पीटते रहते हैं जी कि वो, यानी आपने फिर अगर यूनाइटेड नेशंस को वाकई इतनी अहमियत देनी है
تو پھر آپ یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی مختلف ریکمنڈیشنز ہیں ان کو آپ پھر ان ٹوٹیلٹی آپ ایکسیپٹ کریں نا. یہ کیا بات ہے کہ کچھ جگہ پہ جو آپ کو سوٹ کرتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور جہاں سوٹ نہیں کرتی وہاں پہ غلط ہے. تو یہ تو ہماری پالیسی رہی ہے بڑا لمبا عرصہ یہ پالیسی رہی ہے. ابھی بھی ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ اپنی روش ہم نے بدل لی ہے. اب صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ تھا, FATF کی وجہ سے ہمارے اوپر خاصے مسائل منڈلا رہے تھے, تو اس لیے ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایک ہم نے اسٹریٹجک وڈرال کیا ہے. لیکن ہماری جو پالیسیز ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا ابھی بھی. لیکن سر ہماری پالیسیز کا دنیا کو تو نقصان ہوا ہی ہے, جس میں خاص طور پہ بھارت جو ہے وہ سب سے آگے ہے کہ جہاں پر ہمارے یہاں سے اسٹیٹ ایکٹر, نان اسٹیٹ ایکٹر اور کون کون گیا. ایون اگر آپ ٹویٹر دیکھیں تو کل کی ہی تاریخ میں جو ہے وہ ہمارے جو پہلے امریکہ کے ایمبیسڈر بھی رہ چکے حسین حقانی صاحب, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اسٹیٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو روکا جائے, اور خاص طور پہ بھارت کے ساتھ اگر آپ اپنے ٹرمز ٹھیک کریں گے اور یہ ایکٹیویٹیز روکیں گے تو پاکستان کے بہت سے ایشوز اپنے آپ ہی حل ہو جائیں گے. کیا ہمیں ان پالیسیز سے جس سے بھارت کو یا دوسری کنٹریز کو نقصان ہو رہا ہے, یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر سو کالڈ ہمارے بولا جاتا ہے, کیا اس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا آپ کے خیال سے؟ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کنٹریز آئسولیشن میں پروگریس نہیں کرتی, ریجنز پروگریس کرتے ہیں, اور آپ کی کلوز کوآپریشن ہوتی ہے ریجنل کنٹریز کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات بناتے ہیں, آپ کو ایک بہت بڑی وسیع مارکیٹ مل جاتی ہے, آپ کی سرحدیں محفوظ ہو جاتی ہیں, آپ کے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے, آپ بہت سے ایریاز میں آپ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, آپس میں مل جل کے کام کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں نا پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ مختلف اسی طرح کے الائنسز اور مختلف گروپس جو ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں. SCO کو آپ دیکھ لیں, آپ G8 ہے, G4 ہے, G20 ہے, آسیان ہے, سارک بھی ایک فورم تھا جو بنایا گیا تھا لیکن وہ ایک لمبے عرصے سے بالکل ڈورمنٹ پڑا ہوا ہے. اسے ہمارے جو انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ نے مکمل طور پہ ہائی جیک کر لیا, حالانکہ اس فورم کے تھرو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اس ریجن میں. تو دیکھیے یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اتنا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے اگر ہم انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کریں, تعلقات بہتر بنائیں. بہت سے ایریاز میں ہمارے کامن ایشوز ہیں, کامن مسائل ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن بس وہ کچھ ایسے ذہن ہیں ہمارے ہاں, ایسے لوگ ہیں, ایسے ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. اب ان کی کیا کنسیڈریشنز ہیں, ان کی بہت سی کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں کہ ایک جنگ کا ماحول رہے, کانفلکٹ رہے, تناؤ رہے, تاکہ ان کا سلسلہ چلتا رہے, ان کا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے, ان کی جو بالکل. لیکن سر ایک خوف سا ہے ہمارے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی, کہ ان کو لگتا ہے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. جو بہت سالوں سے بھارت ہمیں کہتا چلا جا رہا تھا اور ہماری عام پبلک بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی, اب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سمجھنے لگی ہے. سوشل میڈیا پر انہوں نے بین لگا دیا, VPN کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب تک اپنی ٹویٹس لگاتے ہیں, جو اس وقت انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے ان کو مبارکبادی دی ہے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر. تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا VPN استعمال کیا ہے, لیکن ایک طرف یہ بھی بات چل رہی ہے کہ VPN جو ہے وہ بھی بلاک کیے جائیں گے. ویسے تو VPN اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ ڈیمیجز تو یہ کر ہی دیں گے کافی زیادہ جی. یہ انہوں نے اب یوں کیا ہے کہ انہوں نے VPNs کو بین کرنا شروع کر دیا ہے, ان کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ بہت زیادہ, اگر آپ اس وقت دیکھیں نا مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کے VPN کام نہیں کر رہے. تو انہوں نے بتدریج جو ہے بلکہ ایک بڑا آرگنائزڈ انداز میں VPNs کو انہوں نے بین کرنا شروع کر دیا.
اس سے پہلے جو ٹویٹر ایک ویب سائٹ تھی پوری دنیا میں، وہ سب سے زیادہ اس وقت، یعنی یا اگر سب سے زیادہ نہیں تو بہت زیادہ اس کو فالو کیا جاتا ہے ٹویٹر کو، اور بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ اپنے پیغامات ٹویٹر کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے اپنے جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے ابھی یہ پرسوں اقبال ڈے پہ انہوں نے ٹویٹ کیا، پھر صدر ٹرمپ کی کامیابی پہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ انہوں نے وی پی این استعمال کر کے کیے. یعنی وہ ایک ایسی ویب سائٹ استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے عام لوگوں کے لیے بین کر دی ہوئی ہے، اور وہ اس کو ایکسیس وی پی این کے تھرو کر رہے ہیں، جس کو یہ اب عام لوگوں کے لیے بین کر رہے ہیں. تو یہ ایک اور آپ کو ایک مظہر ملے گا دوغلے پن کا، کہ اپنے لیے وہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بین نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ بین ہے. تو یہ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن بھی کافی کر دیا گیا ہے. اب انٹرنیٹ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا، وہ بڑا سلو ہو گیا ہے اس وقت. وہ وی پی این کو یہ بین کر رہے ہیں، اس سے اب لوگوں کے بزنس افیکٹ ہوں گے. اس سے وہ طالب علم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں نیٹ کے ذریعے، یا لوگ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، ای کامرس ہے، وہ ساری چیزیں بڑی بری طرح افیکٹ ہوں گی. تو آج کا تو دور ہی انٹرنیٹ کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، اور اس دور میں آپ یہ پریمیٹو قسم کی آپ پریمیٹو سٹیپس لے رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو کرب کر رہے ہیں. آپ یعنی لوگوں کی جو ایک عام استعمال کی ایک اب ضرورت بن چکی ہے. نیٹ تو ضرورت بن چکی ہے نا گھر کی، جیسے اب کی بجلی ہے یا جیسے پانی ہے، تو اسی طرح انٹرنیٹ بھی اب ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے. اس پہ آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ یعنی ایک طریقے سے ان پہ قدغنے لگا رہے ہیں کہ وہ استعمال نہ کریں اس کو، صرف اس لیے کیونکہ اگر کسی نے کوئی لکھ دیا، کوئی ٹویٹ کر دیا جو آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کی پالیسیز پہ کوئی تنقید کی گئی ہے، تو آپ اس وجہ سے اب آپ اس چیز کو ہی ختم کر رہے ہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فرض کریں کہ اگر میرے خلاف کوئی کتاب پرنٹنگ پریس میں چھپ جائے تو میں پرنٹنگ پریس ہی بین کر دوں کہ جی پرنٹنگ پریس ہی جو ہے نا اسی کو بین کر دیں، ختم کر دیں اس کو. سر اتنا ڈرے ہوئے ہیں یہ عمران خان سے، عمران خان کے لوگوں سے، اس لیے کہ عمران خان کی پارٹی نے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ پروٹیسٹ پہ نکلیں گے، اور اس کے بعد عمران خان کے جیل سے باہر آنے تک انہوں نے کہا کہ جی ہم دھرنا دیں گے، اور نومبر میں ہی یہ سب کچھ انہوں نے کرنے کا اناؤنس کیا. یہ انہی کا خوف دکھائی دے رہا ہے کیا؟ ڈیفینیٹلی جی، وہ ایک بہت بڑا خوف ہے انہیں. میں ابھی آج میں جا رہا تھا G10 میں نے جانا تھا، تو جب میں پہنچا یہاں پہ فیض آباد فلائی اوور پہ، تو وہاں پہ وہ کنٹینرز پہنچ چکے ہیں. تو یعنی ابھی انہوں نے کوئی کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ابھی تک کہ ہم نے آنا ہے یہاں پہ، اور کب آنا ہے، یہ بھی نہیں کہ ادھر ہی آنا ہے یا کہیں اور جانا ہے. وہ کنٹینرز پہنچ چکے ہیں. تو خوف تو بے پناہ ہے، ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ. اور آپ یعنی اس قدر ایک ان کے اوپر ایک وہ لرزہ طاری ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. یہ اوور ری ایکٹ کیوں کرتے ہیں، چیزوں کو بین کر رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں. تو یہ تو ہے جی، بالکل میں آپ سے بالکل. مگر سر ڈیموکریٹک کنٹری میں تو ان سب چیزوں کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی گورنمنٹ کے خلاف بھی بول سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یا تو یہ ڈکلیئر کرنے کی ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. دیکھیے وہ تو نہیں کریں گے نا، وہ تو دنیا کو یہی کہیں گے جی کہ ڈیموکریسی ہے یہاں پہ، ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور آزادی ہے، اظہار ہے، اور باقی فنڈامنٹل رائٹس بھی لوگوں کو میسر ہیں. وہ تو یہ کہیں گے. لیکن آن گراؤنڈ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس سے زیادہ حکومتی سطح پہ بے بسی اور بے حسی کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی. اس سے زیادہ سخت آن گراؤنڈ مارشل لا کبھی بھی نہیں تھا. اس وقت ملک میں عملاً مارشل لا نافذ ہے، اور تمام آپ کے جو کہہ لیں کہ حقوق ہیں وہ اس وقت ایک طرح سے
وہ ضبط کر لیے گئے ہیں. آپ کو یا مجھے 3 مہینے کے لیے کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی اٹھا سکتی ہے 3 مہینے کے لیے, اور وہ ایکسٹینڈیبل ہے, یعنی 3 مہینے اور پھر مزید آگے 3 مہینے اور پھر 3 مہینے. اور اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی ڈیموکریٹک کنٹری میں ہوتا ہے, یہ کہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہوں, انسانی حقوق ہوں, اظہار رائے کی آزادی ہو, فریڈم کی آزادی ہو, ایسوسیشن کی آزادی ہو. تو وہاں تو یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ چیز اب یہی حکومت, یہی لوگ, یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہتے ہیں جی کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں, انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے, انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے کہ انہوں نے ہر فرد کو 25 کروڑ لوگوں کو اس طرح پیش کر دیے کہ یار اٹھا لیں ان کو بند کر دیں, ان کو غائب کر دیں. یہ قانوناً ٹھیک ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. پیکا کا قانون آپ دیکھ لیں, اس کے کسی کے اوپر بھی وہ ایک دہشت گردی کا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ آپ نے کوئی چیز شیئر کر دی سوشل میڈیا پہ جو کہ پسند نہیں آئی کسی کو, تو آپ کو سیکشن 10 کے تحت آپ کو پکڑ لیا جائے گا, اور اس کی سزا جو ہے وہ اس دہشت گردی کی, ڈیجیٹل ٹیررزم کی جو سزا ہے وہ 14 سال قید ہے اور 5 کروڑ روپے جرمانہ ہے. یعنی محض ایک سٹیٹس لگانے پہ. اور یہ قانون جو پاس کیا تھا 2016 میں, یہ انہوں نے کیا تھا, یہ PMLN کے لوگوں نے. یعنی اس وقت انہوں نے ملک کے عوام کو مکمل طور پہ جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کیا ہے, اور خود وہ جنیوا میں اس وقت سیر کر رہے ہیں وہاں پہ. لیکن سر جو کچھ یہ کر رہے ہیں PMLN والے, اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھگتیں گے بھی یہی, انہی کے گلے میں پڑے گا جا کے. یہ مطلب یہ بچ نہیں پائیں گے اس چیز سے. تاریخ تو یہی بتاتی ہے نا جی, تاریخ تو ہماری یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے جو قوانین دوسروں کے لیے بنائے وہی قانون ان کے گلے پڑے. اور یہ جو قوانین اب انہوں نے بنائے ہیں, اور یہ جو 6 مہینے 3 مہینے کے لیے لوگوں کو غائب کیا جائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ کل کو سب سے پہلے یہی اس کی زد میں آئیں, اور پھر یہ اس وقت یاد کریں گے کہ یار ہم نے تو غلط کیا. سر یعنی جو چیزیں جو ہے وہ لیگل طریقے سے کی جا رہی تھی, بلوچستان کے لوگ چلا کے بتا رہے تھے, وہ لیگل طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. ہاں جی, اب اس چیز کو انہوں نے ایک طرح سے ایک قانونی کور دے دیا کہ ٹھیک ہے جی اٹھا لیں, کسی کو بھی اٹھا لیں. اور خود جیسے آپ کہہ رہے تھے, میں یہ فوٹو بھی دکھا دوں کہ یہ مریم نواز ہیں اور نواز شریف صاحب, اور ان کے ساتھ مریم اورنگزیب ہیں, اور یہ آرام سکون سے یورپ میں سیر کر رہے ہیں, اور یہاں پبلک کی انہوں نے بینڈ بجا کے رکھی ہوئی ہے. دیکھیں نا, اب یہ اس سے بڑی اور ایک مذہقہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ پورے اس وقت پنجاب میں اسموگ چھائی ہوئی ہے, بری طرح سے. لاہور میں, سر ملتان, صرف پنجاب نہیں سر, پورے ملک میں کہہ رہے ہیں اب تو, کہ پورے پاکستان میں چلے گی. ایون اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں, یہاں پہ بھی آپ ہاں کو رہے گی. بہت برا حال ہے اسلام آباد میں بھی. اچھا, پنجاب میں بدترین صورتحال ہے اسموگ کی, اور وزیر ماحولیات جو ہیں ہماری وزیر ماحولیات, وہ مریم نواز کا پرس اٹھا کے جنیوا میں پھر رہی ہیں. میں نے بھی دیکھا, میں نے کہا یہ 2 پرس لے کے کیوں گھوم رہی ہے. پھر مجھے کچھ دیر کے بعد سمجھ میں آیا, میں نے کہا اچھا انہوں نے مریم نواز کا بھی بیگ خود ہی اٹھا رکھا ہے اور اپنا بھی, یعنی نوکروں سے بدتر ان کی حالت ہوتی ہے, لیکن یہ بس منسٹری لینے کے چکر میں کسی بھی لیول پہ چلے جاتے ہیں. وزیر ماحولیات ہیں جن کا کام ہے کہ اس وقت یہاں پہ موجود ہوں پنجاب میں, اور دیکھیں کہ یار یہ اسموگ جو ہے جو لوگوں کی صحت کو تباہ کر رہی ہے, جس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے پورے پنجاب کو, اس کا تدارک کیسے کرنا ہے, اس سے کیسے لوگوں کو بچانا ہے, یہ وہاں پہ پرس اٹھا کے مریم اورنگزیب جو ہیں یہ پیچھے پھر رہی ہیں وہاں پہ. یعنی وہ چیز جی. اسی سے سر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا ہمارے جو ملک چلانے والے ہیں وہ کس حد تک سیریس ہیں,
اور وہ کہاں تک ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میں نے کبھی کسی بھی کنٹری, اب لوگ مجھے شروع ہو جاتے ہیں جی انڈیا کو فیور کرتی ہے, جی یہ کرتی ہے, لیکن مجھے کوئی ایک بار بتا دے کہ کہیں انڈیا میں یا کسی دنیا کے کسی کونے میں کوئی اس طرح کے حالات ہو جو پاکستان کے ہیں اور اس کے منسٹر جو ہیں وہ باہر گھوم رہے ہوں کسی اور کنٹری میں. کوئی ایک ایگزامپل مجھے دے دیں تو میں مان جاؤں. لیکن ہمارے یہاں یہ بے حسی ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور ابھی پھر ہو رہی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اسی لیے تو ان کو پرابلم کر رہا ہے کہ یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں, لوگ دیکھ لیتے ہیں, سنی سنائی نہیں ہوتی. لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ یہ کب ان کی واپسی ہوتی ہے اور یہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ یہ اس وقت جو چاہے اسلام آباد ہو یا لاہور یا دوسری جگہیں وہاں پہ حالت یہ ہے کہ میرے خیال ہے ہاسپٹلس میں ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے. اتنی لوگوں کی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے صرف اسی وجہ سے کہ جو فضائی آلودگی ہے اس کے بارے میں. خیر بڑا انہوں نے کہا تھا ہم تو انڈیا سے بات کریں گے, ہم تو یہ کریں گے, ہم تو وہ کریں گے, لیکن کوئی بات کرنے کے بجائے کام کرنے کے بجائے یہ روانہ ہو گئی ہیں یورپ. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو.